बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ और आपके साथ। मेरे साथ जो आज के दीनी रूहानी महफिल के नाम से प्रोग्राम है, इसमें मेरे मेहमान हैं हस्ब रिवायत डॉक्टर प्रोफेसर अलामा हफीजुर रहमान बगदादी मद्दजिल्लाह दाम बरकातहुम, चेयरमैन अदारा फैजानुल कुरान लाहौर। मोहतरम नाजरीन उन सामीन, आज का जो प्रोग्राम है, जब भी मैं आज कल एक किताब पढ़ रहा था और फिर वहां से वो मेरे पास एक मौजू आया, तो मैंने अलामा साहब से बात की, तो इनसे उस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। हम रोज़ाना सोशल मीडिया, अखबारें और जो मुमलकत खदादात पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं, उन पे हम रोज़ाना जब प्रोग्राम देखते हैं तो क्या होता है, एक टिकटॉकर है, उसके साथ ये हो गया, फिर कहता वो कौम की बेटी है, वो कौम की बहन है। अगर उसी एंकर से पूछें कि क्या आप इसको अपनी बहन समझते हैं, तो वो नहीं समझता, वो कहेगा नहीं, ऐसे आगे से हंस जाएगा। लेकिन वो जब उसका शो करेगा, बात करेगा, जज्बात लोगों के उछालेगा, तो ऐसे अल्फाज बोलेगा। जब भी कौमों में बदअमली, बदखलकी, गफलत, बेरारवी इज्तिमाई तौर पर गिर जाती है, आ जाती है, ऐसे जैसा आज हम लोग गुजर रहे हैं, तो फिर तबाही और बर्बादी उन कौमों का मुकद्दर बनती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह। मेरा तो इतना बड़ा मुतालिया नहीं है, अलामा साहब से बात होगी कि उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, जिन्हें हमने जमीन में ऐसा मजबूत और पायदार इक़्तिदार दिया था कि ऐसा इक़्तिदार तुम्हें भी नहीं दिया, और हमने इन पर लगातार बरसने वाली बारिशें भेजी। हमने इनके महल्लात और मकानात के नीचे से नहरें बहाई, फिर इतनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी देकर हमने इन्हें गुनाहों के बायस इन्हें हलाक कर दिया। और इनके बाद हमने दूसरी उम्मतों को पैदा किया। ये सूरह इनाम में है, सूरह यूनस में है, सूरह अल हजर में है, सूरह मरियम में है। और फिर एक जगह जो अलामा साहब तो उस पर पूरी बहस करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा करता हूँ कि जो सुन्नत है, जो अल्लाह का अहकाम है, सुन्नत वही है जो अल्लाह ने अहकाम दिए, वो बदल नहीं सकते। जो ज़ाब्ते अहले कुफर के लिए किए, वही अहले ईमान के लिए भी बुलाए। जो ज़ाब्ते यहूद और नसार के लिए अल्लाह ने ज़ब्त किए, वही अहले उम्मत मुसलमा के लिए भी, और जो ज़ाब्ते अहले हक के लिए, वही अहले कुफर के लिए भी। माशरे में फशारिज़म क्यों फैल रहा है, इसका दारक कैसे मुमकिन है, इस पे आज गुफ्तगू होगी अलामा साहब से। दीन से दूरी क्यों है, इस सिलसिला में उलमाए हक को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और क्या वो अपना किरदार अदा कैसे करते हैं। हम इस माशरे में रह रहे हैं, इस पंजाब में रह रहे हैं, जिसका दिल में डॉक्टर साहब भी रह रहे हैं, सरकारी एदादोशुमार हैं। जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक तकरीबन 14,000 से जायद केस हैं, जिसमें जबरी, अगवा, इसमत दरी और जिनसी हरासगी है। बेरारवी बढ़ रही है, रोजाना कितने स्कैंडल खुलते हैं। दाढ़ी वाले भी हैं, बगैर दाढ़ी वाले भी, दस्तार और जुब्बा वाले भी हैं, पतलून कमीज वाले भी, अनपढ़ भी, पढ़े लिखे भी, यानी हर तरफ जो भी है वो अपना हिस्सा डाल रहा है। कहीं कोई मुफ्ती साहब फंस जाते हैं, कहीं वो मौलवी साहब फंस जाते हैं। कसूर दोनों तरफ से होता है। अगर 2 साल तक ज्यादती होती रहे, तो फिर सवाल तो बनता है कि ये 2 साल से ये वाकया कैसे चल रहा था, 3 साल से क्यों चल रहा था, इसमें क्या मफादात थे, क्या लालच था। चले हम डॉक्टर साहब पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में ये हुआ ये है कि परसों मैं किसी जगह पे गया था, तो वापसी पे कुछ वहाँ पे वक़्त मिला, तो कुछ अखबारें पढ़ी, कुछ आगे पीछे से, फिर कुदरती एक और मैं किताब पढ़ने लगा, तो वहाँ से फिर मौजू निकला, तो वो मौजू मैंने आपके सामने रख दिया है। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है। तो जो कुछ मैंने हल्का फुल्का तमहीद बांधी, अब इस पे आपने सैर हासिल गुफ्तगू करनी है हमारे लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وإمام سيدنا ومولانا محمد وأولياء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ ہمارے جو بھی پروگرام اس وقت تک ہو چکے ہیں وہ زیادہ تر معاشرے کی اخلاقی حالت کے اوپر ہیں جی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ معاشرے کے اندر چاہے اس معاشرے کا تعلق عام آدمی سے ہے، چاہے اس معاشرے کا تعلق خاص آدمی سے ہے، چاہے خاص الخواص سے ہے، چاہے اکث الخواص سے ہے، بہر صورت ہم نے معاشرے کے ان اغلاط کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، جس سے میرا، آپ کا، پورے پاکستان کا اور امت کا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اب اللہ کیوں نہیں بدلتا جبکہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات کی تخلیق خدا نے کی ہے، وہ کیوں نہیں بدلتا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پتھر اگر وہیں پڑا رہے گا تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن انسان اگر اسی ایک ہی حالت میں رہے گا تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ انسان ایک متحرک اور محرک تخلیق ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر ماں کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر زمین پر کھڑے ہونے تک اور واپس پھر زمین پر لیٹ جانے تک اس کا پروسیس ہے کہ وہ حرکت میں ہے۔ اقبال نے کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عظیم ہے کہ اگر ایک مسلمان یا ایک مومن اس کے دونوں دن، یعنی آج کا دن اور آنے والا کل کا دن برابر ہے، کوئی تبدیلی اس دن کے اندر نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ میرا سودا گھاٹے کا ہے، کیونکہ اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن حضور کو مخاطب کرتا ہے کہ اے پیارے حبیب، آپ کا ہر آنے والا ٹائم پچھلے ٹائم سے بہتر ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حضور نہیں، حضور کی امت بھی، اگر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں رفعتیں بلند ہو رہی ہیں تو حضور کی امت کی شانیں بھی بلند ہو رہی ہیں، حضور کے لائے ہوئے دین کی عظمت اور رفعت بھی بلند ہو رہی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ دن بدن بلند ہوتا چلا جا رہا۔ تو جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو بدلے گا نہیں، اپنے حالات کے اندر تغیر نہیں لائے گا، تبدل نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایز اٹ ہی رہے، گناہوں کی دلدل میں رہے، یا نیکیوں کے اوپر اتراتا رہے، یا سچ اور جھوٹ کے ملاپ کے اندر ہی وہ زندگی گزار دے، تو یہ اس کی زندگی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر باقاعدہ، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی، جو بھی کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر ایک بندہ محنت کر کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، اگر ایک انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بنے گا، اگر ایک تاجر بننا چاہتا ہے وہ ایک تاجر بنے گا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں باہر کے ملک میں جدوجہد کر کے جاؤں تو وہ جائے گا، اگر وہ حافظ، قاری، علامہ، استاد، ٹیچر جو بھی بننا چاہتا ہے، جس چیز کو بننے کے لیے اس نے جدوجہد کی وہ بن کر رہے گا، چاہے وہ غازی ہے، چاہے وہ مجاہد ہے، چاہے وہ شہید ہے، چاہے وہ عالم ہے۔
اب ڈیوٹیز جو ہے جب ہر شخص کی اپنی اپنی بڑھتی ہے، اپنا اپنا دائرہ بڑھتا ہے، تو اس دائرے کے اندر توازن چاہیے. اس دائرے کو قائم رکھنے کے لیے توازن، اور اس توازن کو کس پہلو سے لینا ہے وہ ایمان کا پہلو ہے. کس کو فالو کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار ہے. کن کو لے کر چلنا ہے وہ قرآن مجید کی قانون ہے، قرآن مجید کی شکل میں قانون ہے. تو جب ہم ان قوانین کو لے کر چلیں گے تو یقیناً ہم کسی بھی جگہ گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، مسلمان جو ہے یہ تو کمال اس کی حیثیت ہے، کمال اس کی شخصیت ہے، کمال اس کا مقام ہے، کمال اس کا مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود موجودہ دور میں ذلت اور رسوائی اس کے اوپر مسلط ہو چکی ہے اور ہوئی ہے. یعنی اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو زیادہ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نے اپنے ہدف کو چھوڑ دیا ہے. مسلمان جس ہدف کی طرف اس نے بڑھنا تھا، جو اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، وہ ٹارگٹ اس نے چھوڑ دیا. اس نے اپنی زندگی کا ہدف دنیاوی مال بنا لی، دنیاوی جاہ و حشمت بنا لی، دنیاوی عہدے بنا لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو اس کی رسپانسبلٹی تھی وہ اس نے ترک کر کے پھینک دی، اور ایک دنیا کے اندر عجیب ہیجان شروع ہو گیا. اس ہیجان میں آ کر یہ بھول گئے کہ ہم ہیں کون، ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے، ہم نے آخر اس دنیا سے چلے جانا. ہم سے پہلے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ تھے، وہ چلے گئے. کہاں سکندر، کہاں ہے دارا، کہاں جام ہے جم کا، جن کی تیغ سے دیو بھی کانپے دل دہلے رستم کا. بڑے بڑے طاقتور تھے، چلے گئے. بڑے بڑے قوت والے تھے، چلے گئے. بڑے بڑے انا پرست تھے، چلے. بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ تھے، اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. تو جب وہ چلے گئے تو کیا ہم رہیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو فقیر ایک وہاں بادشاہ کے دربار میں آیا. تو جب وہ بات چیت ختم کر کے جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ فقیر رات ہمارے محل میں ٹھہر جاؤ. تو وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ یہ محل نہیں، یہ آپ کا سرائے ہے، سرائے محل ہے. سرائے محل صاحب کا ادوار میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس کا موجودہ دور میں لفظ ہوٹل کہہ لیں، ہوٹل کا یہ لفظ استعمال کر لیں. فرمایا تو بادشاہ کو غصہ چڑھا. اس نے کہا میرے گھر کو، میرے محل کو تم سرائے کہتے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے بتا تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرا والد، یا ان سے پہلے، یا ان کا والد، یا ان سے پہلے، ان کا والد، تیرے بعد کون رہے گا؟ میری اولاد. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ریسٹورینٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اگر مستقل قیام گاہ ہوتی تو وہی یہاں پر رہتے. تو میں وہ درویش ہوں، میرا کام ہی نہیں ان ایسے جگہوں پر قیام کرنا. میں اللہ کی اس دھرتی پر جا کر قیام کروں گا جو اوپن ماحول میں. پھر کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایک بادشاہ گزر رہا تھا. یہ واقعات جو ہے مثنوی کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تنبیہ کے لیے، تصحیح کے لیے. فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اسی طرح گزر رہا تھا تو درخت کے نیچے کوئی درویش یا فقیر آرام کر رہا تھا. تو بادشاہ نے اس کو اٹھایا، کہا رات تمہاری کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ کچھ تمہاری جیسی، کچھ تم سے بہتر. اب دونوں جملے بڑے عجیب تھے. تمہاری جیسی یہ بھی اس کو ہٹ تھا، اور تم سے بہتر یہ اس کی انسلٹ تھی، اس کی توہین تھی. تو بادشاہ نے کہا تو باہر درخت کے نیچے زمین پر پتھروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، میں مخمل کے بستروں سے اٹھ کر آیا ہوں، ملازمیں میری آگے پیچھے تھی، دبیز کے پردے تھے، اور جاہو حشمت کے ساتھ میں آرام کیا، جاہو حشمت کے ساتھ صبح اٹھا. تم میرے جیسے کیسے ہو اور مجھ سے بہتر کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جب بندہ سوتا ہے نا، چاہے وہ پتھروں پر سو جائے چاہے محلات پر سو جائے، نیند ایک جیسی ہوتی ہے. تو لہٰذا میں تمہاری طرح ہی سویا ہوں. اور جب آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، آپ اس میں غفلت کی نیند میں پڑے پڑے سوئے ہی رہے. تو مجھے جب بھی کوئی پتھر جو تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، تو میں اس کو رب کو یاد کرتا تھا. وہ لمحہ جو تھا جب میں رب کو یاد کرتا تھا وہ تم سے بہتر تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو علماء تھے، علماء حق تھے،
وہ نصیحتوں کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے بڑے بڑے بادشاہوں کے ذہنوں کو بدل دیتے تھے۔ آج ہوا یہ کہ ہمارے علماء نے وہ کردار ختم کر دیا جو ان کی ڈیوٹی لگی تھی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں انبیاء کے؟ وارث بنے انبیاء کے اور سونا پسند کرے محلات میں، وارث بنے انبیاء کے اور ذرا سی تکلیف برداشت کرنا گوارا نہ کرے، وارث بنے انبیاء کے اور لذتوں بڑے دسترخوانوں کے اوپر بیٹھنا پسند کرے، بادشاہ وارث بنے انبیاء کے اور مختلف قسم کے پروٹوکول کے بغیر ایک لمحہ ان کا نہ گزرے۔ درویش اور فقراء وارث بننا چاہتے ہیں انبیاء کے اور 6 7 انگوٹھیاں لگا کر اور لوگوں سے مختلف اور منفرد ہو کر زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ نہ چومے، ناراضگی کا اظہار کر دینا، مختلف انداز، لباس اور مختلف نوعیتوں سے اور لوگوں کے ساتھ فاصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا، دور دور رہ کر زندگی گزارنا اور وارث بننا چاہتے ہیں انبیاء کے، کیسے ممکن ہے؟ تو جب ہماری دعوت کمزور ہوئی، جب ہمارا فعل کمزور ہوا تو ہمارے قول پر اثر پڑا، جب قول پر اثر پڑا تو اس کے نتائج پبلک کی طرف سے ہمیں ریٹرن نہیں ملے، اور پبلک جو تھی وہ سمجھنے لگی کہ اگر آج کے یہ لوگ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، اگر ان کی لائف کا یہ انداز ہے اور اگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے تو ہم ان سے پہلے بخشے جائیں گے، ہماری بخشش ان سے بہتر طریقے سے ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم تو ان کو سپانسر کر رہے ہیں، ہم تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم تو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم تو ان کی عزت اور آنر میں اضافہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا مقام جو مرتبہ ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ منبر اور محراب کے اندر علماء بندروں کی طرح ناچیں گے، وہ آج ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں قریب ترین زمانے کو دیکھیں، کیا مسجدوں کے اندر درویشی اور مختلف سلسلوں کے نام لے کر کیا مسجدوں کے اندر دھمال نہیں ڈالے جا رہے؟ جی، کیا مسجدوں کے اندر ناچ اور کود کا نظام نہیں ہے؟ نام لیا جا رہا ہے کہ ہم سلسلہ صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی جی، کیا صوفیاء ان سے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی علی کرم اللہ وجہ سے کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کا مقام اور مرتبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے پاؤں کی پنڈلی سے تیر نکالا جاتا تھا، اور اتنی نماز میں محویت ہوتی تھی کہ درد کی آہ بھی نہیں نکلتی تھی ان کے منہ سے، جن کا عالم یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ کہیں یہ مجھے ہلاک نہ کر ڈالے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے تھے مدینے کی بستیوں میں، فرمایا کرتے تھے کہ عمر تجھے دین محمد نے یہ مقام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تیرے باپ نے تجھے ایک چرواہ پیدا کیا تھا۔ آج ہمیں عزت اور مقام کس نے دیا؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نے دیا، ان کی نبوت اور رسالت نے دیا، ان کے مقام رفعت، مقام مرتبہ نے دیا، ان کی ناموس نے دیا۔ ہم نے ریٹرن میں کیا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا ہم قرآن کی دعوت اس انداز سے پیش کر سکے؟ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس انداز سے دے سکے؟ کیا ہم صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو لوگوں کو سامنے ڈیلیور کر سکے؟ کیا اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہوئے؟ ہم تو ہر روز پھر سنیے، ہم تو ہر روز اپنی اس زبان کے ذریعے اپنے قولوں سے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے علماء کی ایک بہت کثیر جماعت آپ کو نظر آئے گی جو کہ آج ایک پلیٹ فارم پر بیٹھی ہے، کل دوسرے پلیٹ فارم پر بیٹھی ہے، پرسوں تیسرے پلیٹ فارم پر بیٹھی ہے۔ میرا وجدان، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ علماء کا کام فقط، چاہے وہ عوام ہے چاہے وہ اسٹیٹ ہے، صرف ان کی پشت کے اوپر ان کی حکمرانی نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنا مطلوب تھا، ان کی رہنمائی کرتے رہتے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ بھی اسی ناز و نعم اور انعام کے اندر بہ کر چلے گئے،
اور پھر وہی رویہ اختیار کر لیا, وہی انداز اختیار کر لیا. جب وہ رویہ اور انداز اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے شراب کی بوتل کے اوپر زمزم کا لیبل لگا کر بیچنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے مختلف گوشت جس نے اب آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کے اوپر حلال کا لیبل لگا کر حرام گوشت کو حلال کی شکل میں بیچنا شروع کر دیا. پھر لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. پھر ہم اس کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. جب یہ کام ہوا تو ہمارا معاشرہ افراتفری کا شکار ہے. میں کئی دفعہ اس پہلو سے بھی سوچتا ہوں کہ ہم کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں. یقین جانیے مرزا صاحب, حیران ایسے آپ کونے میں بیٹھ جائیں, آپ سوچیں کہ اے اللہ مجھے تو نے جو صلاحیتیں دی ہے میں کس طرح اس کو بروئے کار لاؤں. آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے جب مثبت بات کرنی ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. جب تک آپ نے ملاوٹ والی بات, نیگیٹو بات, شر والی بات, فتنے والی بات, لوگوں کو لڑانے والی بات, لوگوں کا تعاقب کرنے والی بات نہیں کریں گے, کوئی آپ کو سننا پسند ہی نہیں کرے گا. یہ مزاج کس نے بنایا؟ یہ علماء نے مزاج بنایا, یہ خطباء نے مزاج بنایا, یہ واعظین نے مزاج بنایا. یہ وہ ورثاء تھے جن کا کام تھا اپنی وراثت کی حفاظت کرنا. انہوں نے وراثت اپنی کی حفاظت نہ کی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اغیار نے, آج آپ دیکھیں ہم پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہیں, پوری دنیا کے اندر میری اس وقت آپ سے گفتگو جو ہو رہی ہے یہ ایجادات کس کی ہے؟ استفادہ میں کر رہا ہوں اور آپ کر رہے ہیں, کس کی ایجاد ہے؟ ہم کہیں گے اقوام مغرب غلط ہے, ہم کہیں گے فلاں لوگ غلط ہیں. آپ نے ہر چیز ان کی اویل کر رہے ہیں, ہر چیز ان کی یوز کر رہے ہیں, ہر چیز ان کی استعمال کر رہے ہیں جن کو غلط کہہ رہے ہو. کتنا بڑا قول اور فعل میں تضاد ہے. تو وہ علماء جنہوں نے یہ خود ایجادات کرنے کے لیے اپنے طالب علم تیار کرنے تھے, وہ آج بھی اپنے اداروں کے اندر مکتبہ فکر کے لوگ تیار کر رہے ہیں, سائنسدان نہیں تیار کر رہے. اور اگر ہمارے ملک میں کوئی سائنسدان تیار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو باقی پولیٹیکل میدان میں کرش کر کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ کارآمد پیدا ہی نہ ہو اور اس کو یہی پر کرش کر دیا جائے, اس سے اس کی سہولتیں چھین لی جائیں, اس سے اس کے جتنے بھی مقام اور مرتبے کی جو نوعیت تخلیقات کی وہ چھین لی جائیں اور اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. شو بھی قسمت کے اگر کوئی جرت کر کے ہمت کر کے آگے نکل جائے تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں اور اس کو کرش کر دیا جاتا ہے. کیا ہماری ملت کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ یعنی ہمیں نیچے سے بھی تباہ کیا جا رہا ہے, اوپر سے بھی تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ کس کا قصور ہے؟ یہ علماء کا قصور ہے. علماء کی ایک جمعیت رہتی, علماء کی ایک جماعت رہتی, علماء کا ایک ویژن والا مقام رہتا. دنیا جب سب جگہوں سے پریشان ہوتی تو وہ جھک جاتی علماء کے پاس جا کر اور کہتی آپ ہماری رہنمائی کریں, اٹھے آپ. کیا محمود غزنی کو ابو الحسن خرقانی کی ضرورت نہیں پڑی تھی؟ کیا بڑے بڑے سلاطین بادشاہوں کو درویشوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی؟ کیا وہ ان کے پاس نہیں جاتے رہے, ان کو اقتدار کی دعوت نہیں دیتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اقتدار کی دعوت نہیں دی گئی؟ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اقتدار کی دعوت نہیں دی گئی؟ لیکن وہ مثالی نمونہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے اور ایسا امر بن گئے کہ وہ بادشاہ نہیں تھے, وہ فقیر تھے, لیکن بڑے بڑے بادشاہ بھی آج ان کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو کیا وہ زمانہ اب ختم ہو چکا ہے؟ کیا وہ کام اب ختم ہو چکا ہے؟ کیا وہ نوعیتیں اور تحقیقات اور تخلیقات اب ختم ہو چکی ہیں؟ تو یہ جو ازم ہے, اس ازم کو, اس فشار ازم کو کرش کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ علماء حق کی مثبت آواز تھی, منبر اور محراب کی طاقتور آواز تھی, گلی اور کوچوں کے اندر اسلام کی طاقتور آواز تھی. اس آواز نے ملت اسلامیہ کو, ملت اسلامیہ کی عوام کو, ملت اسلامیہ کے مستقبل کو تابناک اس نے بنانا تھا, جس میں ہم اس وقت تک ناکام در ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الزام ایک دوسرے کو, الزام ایک دوسرے کو. پچھلے دنوں کی بات ہے, یہاں ہمارے اس وقت لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر آئے دن علماء مشائخ کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وحدت کے نام سے, کبھی اتحاد کے نام سے, کبھی ملت کے. میں کہتا ہوں اتحاد کس بات کا کر رہے ہیں جبکہ منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا, نبی دین بھی, ایمان بھی ایک, اللہ بھی ایک, کعبہ بھی ایک, قرآن بھی ایک,
کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. بھائی اتحاد کس بات کا کر رہے ہو؟ تو سب اتحاد کر رہے ہیں سب مل کر, اور آخر میں رزلٹ کیا تھا دوسرے دن پھر ہر ایک کا منہ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. تو ان اتحاد کو جن کو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ثمرات پبلک کے اندر لاؤ, نیچے پبلک میں نہیں لا رہے. وہ ثمرات ان کی کرسیوں تک رہتے ہیں, اقتدار تک رہتے ہیں, ٹی اے تک رہتے ہیں, پروٹوکول تک رہتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے چیف کے ساتھ, بڑے بڑے اعلیٰ عہدے داروں کے ساتھ تصویریں بنا کر پبلک کرنے تک وہ اتحاد رہتے ہیں. نیچے اس کے کوئی ثمرات نہیں ہے کہ ہم گلی کے اندر دیوبندی اور بریلوی ایک ہو کر بیٹھ جائے, سنی اور شیعہ ایک ہو کر بیٹھ, کوئی آپس میں اتحاد کی کوئی طاقت نہیں. اتحاد کی طاقت تو یہ ہے کہ سنیت کے سارے لوگ جائیں, جا کر کہیں امام بارگاہ میں ہم جا کر نماز پڑھیں گے, اور شیعہ سارے اکٹھے ہو کر کہیں گے آج ہم نے دیوبند اور بریلیوں اور اہل حدیثوں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے. تب تو اس کی سمجھ میں آتی ہے. میرا ایک سوال آ گیا, لیکن اتحاد ان کا بس وہی رہے گا کہ قیل قال کے چکروں کی حد تک رہے گا. تو اس سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ ذاتی مفادات نہیں ہے, میرا مالی مفادات نہیں ہے, کوئی ان کی بیک پر نہیں ہے, کوئی ان کو پش نہیں کر رہا, یہ کسی کو ریکارڈنگ نہیں بھیج رہے, یہ کسی کو جناب اپنے فوائد اور ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ تصویریں اور یہ موویز بنا کر اپلوڈ نہیں کی جا رہی. ایسا ایک بات ہے, ایک عرض آ گئی, ایک سوال آ گیا. یہ جو ہم آہنگی کی بات کی آپ نے فرمایا نماز ایک ہے, نماز جو بھی پڑھتا ہے وہ اسی تفسیر یعنی طریقے سے پڑھتا ہے. پہلے تعوذ, تشہد, فاتحہ, پھر آگے قرآن کی کم از کم 3 آیتیں یا ایک لمبی سورت, یہی طریقہ ہے نا. پھر رکوع, پھر سجود, پھر اتحیات بیٹھ کے پڑھتے ہیں. شیعہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں, سنی بھی, اہل حدیث بھی, دیوبند بھی. لیکن ہم ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر پڑھتا تو وہی بھی ہے نا, وہ سارے ہی. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب ہم اشتہار دیکھتے ہیں تو ہم آہنگی فرقہ وارائیت سے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں منتشر نہ ہو. اور میں نے یہاں میں ایک واقعہ بڑا کوٹ کروں, بڑا اہم واقعہ ہے. جی جو ہم آج ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں, جی قرآن نے یہ نہیں کہا. مشرک کی تعریف ہی اور ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت, مجھے اپنی امت سے اب یہ ڈر نہیں رہا کہ یہ مشرک بنے گی, یہ مال و زر میں مصروف ہو جائے گی, مال و زر میں. ہم پھر بھی ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک واقعہ, قرآن مجید کے ہر واقعہ کو میں بڑی ڈیپلی جب دیکھتا ہوں کہ اس واقعہ کی میرے ساتھ کیا ضرورت تھی. مجھے تو قرآن نے بتانا تھا معاملات کیسے ہیں, اخلاقیات کیسے ہیں, عبادات کیسی ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو میرے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر اپنے بندوں کو لے کر, اور وہاں جا کر دیدار الہی کرنا تھا. پیچھے سے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے اوپر نگران مقرر کر دیا. ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں قوم نے کیا کیا, سامری جادوگر کے ذریعے ایک بچڑا بنا دیا, سونے بچڑا, اور اس کی پوجا شروع کر. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ بچڑا بنا ہوا تھا, ان کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو تو بعد میں پوچھا نا, سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی ریش مبارک پکڑی. یعنی اس وقت جس طرح آج گریبان پکڑتے ہیں تو جوڑنے کے لیے, اس وقت داڑھی مبارک پکڑ کر جو جوڑتے تھے. یہ نہیں کہ انسلٹ کی ہے نا, اس میں انسلٹ نہیں ہے, طریقہ تھا اس دور کا, کپڑے کی چادر پکڑ کے جو جوڑنا, جس طرح آج کا دور ہو رہا ہے. اس دور کے اندر انہوں نے داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑا کہ یہ کیا. تو ہارون علیہ السلام کا جواب امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کا یہ تاریخی جواب ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ شرک میں پڑ گئے تھے نا, تو مجھے یقین تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے میں اور آپ مل کر ان کو شرک سے نکال دیں گے, لیکن اگر میں ان کو روکتا تو قوم تفرقے میں بٹ جاتی, اور تفرقہ شرک سے بڑا تھا, تو 2 یا 3 یا 4 گروہ بن جاتے, تو میں ان کو کیسے اکٹھا کرتا. اب مجھے بتائیے شرک خطرناک جرم ہوا یا تفرقہ بازی خطرناک جرم ہے؟ ہارون علیہ السلام کے جملے میں کہتا ہوں ہر مسجد کے باہر, یہ تاریخی جملے جو قرآن نے
اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ تاریخی جملے ہر مسجد کی ٹائٹل کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر یہ بٹ گئے تو پھر ان کو جوڑے گا کون؟ شرک سے پلٹ سکتے ہیں آپ. تو آج ہم یہ بٹے ہوئے ہیں اور اتنے کا بٹ گئے ہیں، اتنے کا بٹ گئے ہیں کہ امیجن یو کہ ہم خود ہی شرمسار ہیں کہ کسی کو جب بتائیں گے میں مسلمان ہوں، کون سے مسلمان ہوں جی؟ اچھا آپ کہہ دیں کہ میں دیوبندی ہوں. اچھا کون سے دیوبندی؟ اچھا جی میں حنفی ہوں. کون سے حنفی؟ اچھا جی میں حیاتی ہوں. کون سے حیاتی؟ میں مماتی ہوں. کون سے مماتی؟ یعنی تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، اور ہم اپنا جو مسلمان کا تشخص تھا وہ مٹ گیا. اپنا جو تشخص تھا جس میں پہچان ہوتی تھی، دیکھیں نا قرآن کی ایک آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا اول المسلمین. وہ جملہ ہم بھول ہی گئے. ہماری یہ شناخت نہیں، ہماری یہ شناخت ہے کہ ہم کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. جی کرے بات. ڈاکٹر صاحب عرض یوں ہے کہ میں ایک مولانا صاحب کو جانتا ہوں، ابھی بھی وہ حیات ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. 1977 میں کی بات ہے، انہوں نے جمعے والے دن ایک خطبہ دیتے ہوئے مسئلہ کر دیا کہ جنت کے اندر درخت ہیں اور درختوں کے اندر پتے ہیں، اور ہر پتے پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے. ہم ابھی طالب علم تھے، ہم نے بھی نعرے لگائے، جمعہ ہو گیا. ایک دوسرے مسلک کے مولانا تشریف لے آئے 2-4 بندوں کے لے کے. وہ جمعہ ختم ہوا، وہ اندر ان کو کہا جی اجازت دیں ہم اندر آئیں. پہلے تو اجازت ہی نہیں مل رہی تھی اندر آنے کی، پھر ان کو گیٹ پہ روکا، پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی قرآن، کوئی حدیث، کچھ. مولانا نے کہا کہ یہ تو مسئلہ پھنسا دیا انہوں نے مجھے. انہوں نے کہا جی استادوں کو بلا لائے. مولانا صاحب نے ایک بچے کو بھیجا کہ فلاں جو علام مولوی صاحب ہے ان کو بلا کے لے آؤ. وہ بڑے استاد تھے، میرے بھی وہ استاد ہیں ویسے. تو وہ منطق بڑی دلائل کے بعد پھر جب منطق پہ بات آتی ہے وہ دوسرے تیسرے سال میں، تو پھر وہ انہیں پوچھا یہ بتائیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے. بات سیدھی سی ہوگی. اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں یا رسول اللہ کہنا کیسے جائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی لکھو تحریر کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ہم ثابت کریں گے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، آپ ثابت کریں گے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے. وہ ایسا جگمٹا پڑا کہ وہ تحریر ایک اور لکھ لیں گے منطق میں. اب مناظرے کی تاریخ ہو گئی، ادھر سے بھی مناظر آ گئے، ادھر سے بھی مناظر. ادھر سے مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل والے مشہور و معروف تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور پیر سید مراتب شاہ سلو کے شریف ہوتے. مناظرے کی تاریخ ہو گئی. جب مناظر آیا انہیں تحریر پڑھی. اب وہ کہیں گے بات یہ نہیں تھی، بات تو تھی کہ جنت کے اندر جو درخت ہے. انہوں نے کہا جی یہ تحریر ہے، یہ دستخط ہوئے ہیں، منطق کی بات کرو. ان مولانا صاحب نے میرے ساتھ کچھ ان کے سیاسی تعلق بھی ہو گئے، مولوی صاحب ہمارے ہم عمر ہی ہیں. تو 77 میں وہ تحریک چلی. تو جب تحریک چلی تو تقریریں تو وہی کرتے تھے، ممبر ان کے پاس تھا، ہم بھی جو کرتے تھے. تو ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا. جب پولیس نے پکڑ لیا پہلے تو وہ بھاگ گئے، پھر پکڑے گئے. تو ادھر تحریر لکھ دی کہ میں نے معافی مانگتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں. پیچھے ان کے بیٹا ہے، اور بیٹا بھی ان کا مولوی ہے، یورپ میں ایک مسجد میں ہے. انہوں نے پیچھے ایک اشتہار لگوایا، فاتح میں ابن کون ہوں، میں فلاں ابن ہوں جو فاتح ختم نبوت، فاتح مرتضیت، فاتح دار، ایسے ایسے. اور یہ اپنی مسجد کے جو محراب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ اور محمد، صرف یا اللہ اور یا محمد. اور وہاں پہ وہ ہمیں سارا لڑاتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے یا اللہ اور یا رسول اللہ پہ. تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب کہاں پہ تفرقہ نہیں ڈالنا؟ نیک کام میں جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. شیطانی کام اگر ایک کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تو تفرقہ ہو سکتا ہے. اب اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اس میں تفرقہ میں کیا پھر کیسے یہ حکم ہوگا کہ جب ایک بندہ. بات آپ کی بالکل درست ہے. اصل میں اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. بعض اوقات فضیلت کے اعتبار پر آپ بہت کچھ چیزیں بیان ایسی کر دیتے ہیں جن کا تعلق حقائق کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ اس جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو دوسرا اس کو ڈینائی کرتا ہے تو خیال آتا ہے یہ گستاخی کر رہا ہے.
اول تو یہ بات ہے کہ واحد ہستی ہے کائنات کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی ذات کو جتنی مرضی شانوں سے بڑھاتے رہیں یہ عین حق ہے، عین سچ ہے، اس کے لیے دلیل کی، اس کے لیے ریفرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آج پوری دنیا کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا اور پکار بلند ہوتی ہے، تو آج سے پہلے مکہ مدینہ یہ چند شہر تھے، آج 1.5 ارب مسلمان اور پتہ نہیں کتنے ملک، 210 قریب ملکوں کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں یہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو کوئی آج کا شخص کہ دلیل دو جی ہر جگہ بلند کیوں ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ ایک لمٹ ہے، اس کی لمٹ کیا تک رہنا چاہیے، تو یہ بات تو غلط ہے۔ رفعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم اپنے کسی بھی محدود پیمانے پر متعین نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ان ہستی کو ابلتے موضوع بحث بنانا ہی جرم ہے۔ وائی؟ بیکاز کہ ہمارا ایمان ہی حضور کے ذریعے، جن ہستی کے ذریعے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اس ہستی کو ہر وقت ناپتے رہیں، اس کو پیمانے کے اندر لاتے رہیں، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ ہمارا ایک باپ ہے ہمارا، وہ ان پڑھ ہے، ہمارا بیٹا جو ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، کیا وہ پڑھا لکھا بیٹا، باپ جو انگوٹھا چھاپ ہے، جو الفاظ صحیح نہیں بول سکتا، کیا اس کو اپنے مقابل میں اپنے برابری میں کر سکتا ہے باپ؟ وہ باپ ہی رہے گا، اس کی شان وہی رہے گی، وبالوالدین احسانا، اس کی شان یہی رہے گی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اگر ایک باپ کی شان جو اپنے بیٹے کے نطفے کا وارث ہے، مالک ہے، اور اس کی ٹریننگ تربیت، رب لفظ استعمال ہوا، رب، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا، اس طرح تو ان پر رحم فرما۔ تو ربوبیت والا کنسپٹ، تو میرے آقا کی شان نہیں بڑی الگ ہے۔ فرقہ واریت ہوئی کہاں؟ فرقہ واریت ہوئی یہ کہ ہم نے اپنے مختلف نام متعین کر دیے۔ بریلوی جو ہے یہ گاؤں کا نام ہے، دیوبند ایک گاؤں کا نام ہے، مدرسہ۔ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہا، اب علماء نے کام کیے، اس کے بعد بھی بڑے بڑے علماء آئے کام کرنے والے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا پسند کر۔ ہم مکی مدنی کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو، کہ ہم مکی بھی ہے مدنی بھی ہے؟ اسی طرح ہم مستقل طور پر اپنے آپ کو محمدی کیوں نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ باقی تو سارے نام لے لیتے ہیں، سرعام اپنے آپ کو یہ محمدی۔ آج بھی میں نے کئی دفعہ میں حرم شریف کے اندر جانے کا جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو وہاں پر آواز جب دیتے ہیں عرب کا بدو، محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور کو ماننے والے، جس کا وہ نام نہیں جانتا اس کو یا عبداللہ یا عبداللہ یا محمد یا اس طرح کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ نسبت محمد ہے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی لوگ مکے کے اندر اسلام قبول کرتے تھے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ حضور والا ہے، محمد والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ساری محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال جی میرا سوال یہ نہیں تھا، میں چاہتا ہوں، میرا جو بات کرنا کا مسئلہ کہ علماء دین کو اس طرح لوگوں کو جب بھی دیکھیں، آج کا جو دور ہے آج سے 60-70 سال پہلے کچھ اور تھا۔ مجھے شنید ہے کہ جو آپ کے دادا محترم اور جو آپ کے پردادا تھے، وہ جب ہمارے کشمیر میں تھے تو وہ لوگوں کی تعلیم تربیت کرتے تھے، واقعات سناتے تھے، باتیں قرآن پڑھاتے تھے، ایسے ہوتا تھا۔ آج جو لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں، وہ دوسرے منٹ پہ جا کے گوگل پہ کریں گے کیا یہ بات ملی یا نہ ملی۔ آپ نے گوگل میں بھی تو انسانوں نے ڈالا ہے۔ میرا مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ علماء حق کو اپنا کردار آج کے معاشرے میں اس طرح اس نوجوان نسل کو رکھنا چاہیے کہ بات کو ایک ایفیڈیوٹس، ایک آرگومنٹس دے ان کو، تاکہ ابھی میرے نظر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، میں تو کہتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں، لیکن جب میں اس کو یہ کہہ دوں یعنی میں سمجھ آپ کی بات میں صرف ان کا واقعہ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ان کا جنہوں نے بیان کیا دوسرے کا کام ہی نہیں تھا، اس کو ہٹ کرتا، وہ خاموش ہو جاتے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے بات، مثلا آپ نے بھی وہ خاندان کی بات کی، تو ہمارے جو پردادا تھے، میرے دادا کے دادا جی قاضی وہاب الدین، میں نے ان کی وہ نکالی ہوئی ہے بایوگرافی، جی، وہ
وہ ریاسی ضلع ریاسی کے اندر رجوری ضلع ریاسی کے اندر وہ قاضی القضات تھے. جی جی قاضی وہاب الدین جی جی قاضی القضات کے عہدے پر، جس کو آج چیف جسٹس کہتے ہیں، جی جی قاضی القضات کے عہدے پر وہ فائز تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ یوں دیکھیے ان کی، بلکہ مجھے کئی دفعہ میں مدینہ منورہ گیا تو وہاں مجھے کچھ لوگ ملے، تو جب ان کے پرانے بزرگ یہاں بھی رہتے ہیں جن کی عمریں 70-80 سال ہے، جب ان کو میں نے بتایا کہ ہم ریاسی میں تھے، سونی گراتی ہمارے گاؤں کا نام تھا، جی جی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں سونی گراتی میں تختیاں لگی ہوئی ہیں ابھی تک، یعنی ان کو کسی نے مٹایا نہیں نہ اس کو چینج کیا. مدعا کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس لوگ جایا کرتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب یہاں سارے مفتی ہیں، یہاں سارے قاضی ہیں، یہی تو بات ہے. سارے جناب ہر للو پلو ایرا غیرہ مفتی بن گیا، قاضی بن گیا، علامہ بن گیا، فہمہ بن گیا، جن کو بولنے کا رنگ ڈنگ نہیں وہ بھی بن گیا. تو یہ زیادتی ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. اگر آپ ایک کام میں ایکسپرٹ ہیں، آپ اس کے وجود کو تسلیم کریں اور اس سے مشاورت کریں، اس سے رائے لیں، اس کی رائے کو فوقیت دیں. یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے. حالانکہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضور کی ذات تھی. ایک شعر کے ساتھ میں بات کروں گا اپنی طرف سے کلوز، شاید ٹائم بھی ہمارا کلوز ہو رہا ہے. جی ایک ملت بن کر سب بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے. ایک ملت بن کر سب بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، بٹتے 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 بٹ گئے کتنے ہی خانوں میں. ایک بات میری اور اگلا پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی بات آ گئی، مفتی بن گئے، مفتی مفتی مفتی. اب تو مفتیوں نے ایک نئے دھندا شروع کر دیا ہے. وہ یوٹیوب پہ بیٹھتے، وہ اپنے طرف سے شرعی مسائل بیان کرتے ہیں، اور وہ بیانات جو ہوتے ہیں وہ شریعت، ان بیانوں کے بارے میں سر عام بولنا ہی سے ہی روک. گناہ عظیم ہے، گناہ عظیم ہے، میں بتا دیتا ہوں گناہ عظیم ہے. اور وہ ٹسکے لگا لگا کر داڑھی کو ہاتھ پھیر پھیر کے پھر کیا کہتے ہیں، میری ایک بہن نے مجھے خط لکھ کے یہ مسئلہ پوچھا. پہلی بات، جب تمہاری بہن اپنے بھائی سے ایسا مسئلہ پوچھ رہی ہے تو پھر تمہاری بھی تربیت اور تمہاری بہن کی تربیت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو ہم انہی بات پہ اتفاق کرتے ہیں. آج آپ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا مسئلہ کسی پہ تنقید کرنا نہیں، ہم نے صرف حقیقت بتانی ہوتی ہے، سچ بتانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے سے جو میری گفتگو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے اور وہ تربیت ہماری پوری ہو. جب ہم روزانہ یہ مسئلے دیکھتے ہیں تو ان پہ بات کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے. لیکن میرے اور مفتی صاحب کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہوگا جس کو کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ قابل اعتراض جملہ ہے، یا یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے مذہب، ہماری پاکیزہ مذہب، ہمارا حیا والا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا. نہ ہی بے حیائی نہ ہی عریانی، ہم اس چیز کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمیں کہاں سے روکنا ہے، ہمارا حدود کیا ہے، ہمارا بارڈر کیا ہے، اس سے آگے ہم نے نہیں جانا ہوتا. تو ہم اس لیے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ناظرین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیں سنیں، ہمیں سبسکرائب کریں. ڈاکٹر صاحب کا جو چینل ادارہ فیضان القرآن ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مفت مطالعہ بھی کرائیں گے ان کی کتابوں کا. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بلکہ ان کی عمر درازی، ان کی صحت و تندرستی کی دعا بھی کیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. علیکم السلام.